अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। दुपट्टा कहाँ पर है तुम्हारा? उसने इरहा को कज़नों के जुर्मट में बगैर दुपट्टे के देखा तो उसके माथे पर गुस्से की लकीरें बन गई। इरहा भी अपने नाम की एक थी, कहाँ किसी की बातों को खातिर में लाती थी। उसने फ़ारसी को यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसने अपने कज़न की बात सुनी ही नहीं है। वह अनजान बनकर उसके पहलू से निकलने ही लगी थी कि फारिस ने उसके बाजू को मजबूती से अपने हाथों में दबोचा था। कुछ कांच की चूड़ियां टूटकर उसके बाजू में घुस गई थीं, जबकि कुछ चूड़ियों ने फारिस की हथेली को जख्मी कर दिया था। मगर सामने खड़े जलाद को तो जैसे किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना इग्नोर होना गुस्सा दिला रहा था। क्या बड़ों की तमीज़ करना भूल गई हो? छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। उसने नफरत से फारिस की आंखों में देखते हुए कहा। ये उसकी वाहिद कज़न थी जो उसको किसी खातिर में नहीं लाती थी, वरना बाकी सारे कज़न फारिस का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ पर है? आप होते कौन हैं मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाले? जाकर अपनी बहनों को संभालें और उन पर पाबंदियाँ लगाएं। मैं आपकी दस्तरस में नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी ज़र खरीद गुलाम हूँ जो आपका हर हुक्म मानूंगी। उसने अपने बाजू फारिस की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की थी। उसकी कज़न भागती उसके पास आई। क्या हुआ फारिस भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसको ढंग का लिबास पहना और दुपट्टा सर पर उड़ाकर बाहर ला। हमारे ख़ानदान की औरतें यूँ सबके सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करके उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं करती हैं। फारिस ने बिसाख्ता अपना माथा पीटा। उसने उस लड़की को समझाया भी था कि दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाहर निकलना और ये तंग कपड़े मत पहनना। फारिस भाई को ये सब कुछ पसंद नहीं है, मगर उसने फरजीन की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। वो फारिस की नज़रों में आ गई थी। कमरे में जाने के बाद उसने अपने बाजू देखे जहाँ पर चूड़ियों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े चुभे हुए थे। जंगली कहीं का, समझता क्या है अपने आप को? मैं उसको जान से मार दूंगी। मैं उसका वो हशर करूंगी कि वह सबके सामने इबरत का निशान बन जाएगा। और मैडम साहिबा, पहले जाकर चेंज करो क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सारी लड़कियां मेहंदी लेकर निकल अंकल फारूक के घर जा रही। हम लोग पीछे रह गए तो रस्म में शरीक नहीं हो पाएंगे। तुम्हें रस्म की पड़ी हुई है और उस इंसान ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है। मुझे उससे बदला लेना है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम उससे बदला नहीं ले सकती और ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। उसके दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ। कल तुम्हारा वो भाई कौन से कपड़े पहन रहा है? देखो खबरदार, जो तुम्हारे दिमाग में इस तरह का कोई भी शैतानी ख्याल आया, जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब दो और बताओ कि तुम्हारा भाई कल कौन से कपड़े पहन रहा है। मैं नहीं जानती, खुद जाकर पता लगा लो। वो बाजू लपेट कर विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तुम एक नंबर की बेवफा औरत हो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ओ मैडम, एक तरफ तुम हो तो दूसरी तरफ मेरा सगा भाई है। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। तो ठीक है, जाकर उन्हीं के पास मरो। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं गद्दारों को अपनी दोस्त बनाना पसंद नहीं करती। उस वक्त उसका पारा हाई था। जो कुछ भी उसके मुंह में आ रहा था वो बोले चली जा रही थी। फरजीन भी उसकी आदत से वाकिफ़ थी। उसे मालूम था कि जब थोड़ी सी देर गुजरेगी और वह अपने रवैये पर गौर करेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह फरजीन से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेगी। उसने कभी भी इरहा को जज नहीं किया था क्योंकि उसे मालूम था कि इरहा साफ दिल की मालिक है। वो जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाती है। हाँ, गुस्से की थोड़ी सी तेज़ है, वो भी घर वालों की बेजा लाड प्यार की वजह से था। उसके बाप ने उसकी हर ख्वाहिश हमेशा मुंह से निकलने से पहले ही पूरी की थी, जिसने उसे मगरूर बना दिया था। लेकिन जब वो यहाँ हवेली में आई और उसने देखा कि उससे भी ज़्यादा अहमियत फारिस साहब को दी जाती थी तो ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिले कबूल हो गया था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उससे ज़्यादा वैल्यू हवेली के किसी और फर्द को दे। वो जहाँ भी जाती थी उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो उस महफिल की जान बन जाए। लेकिन यहाँ पर वो नाकाम हो गई थी क्योंकि इस बार उसका मुकाबला डीएसपी फारिस साहब के साथ हुआ था जो उससे उम्र में 5 साल बड़े थे। मगर मजाल है जो उसने कभी फारिस को इज्जत से पुकारा हो। तुम्हारा शहरयार के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्यालात तो बहुत नेक हैं। वह मेहंदी कलर का लहंगा पहनकर बाहर जाकर बैठ गई थी।
فرزین نے اسے حجاب پہنایا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے حجاب کے ساتھ چہیے خانی کو کھو رہی تھی جب وہ فرزین نے غصے سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے کیوں مارے ہو؟ تمہیں میں نے سمجھایا بھی ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑخانی مت کرو، خراب ہو جائے گا یہ۔ ڈی ایس پی فارس دوبارہ سے اس جگہ پر آیا تھا۔ محترمہ کو حجاب میں دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ ہاں، وہ ڈھنگ کے کپڑوں میں بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ فارس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کا ہونا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اب لگ رہا ہے نا کہ تم ہماری خاندان کی عورت۔ مجھے آپ کی خاندان کی عورت کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی بہت جلد میری شادی ہو جائے گی اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ شادی تو تمہاری ہوگی لیکن میرے ساتھ، اور جانا بھی تم نے میرے ساتھ ہی۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو گیا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فارس کا منہ نوچ ڈالے جو اس کے سر کے اوپر کسی عذاب کی طرح مسلط ہوا تھا اور اب ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ کس کتاب میں نہیں لکھا ہوا؟ یہ میری اور تمہاری محبت کی کہانی میں لکھا ہوا ہے۔ تمہیں وہ کتاب میں ضرور بھیجوں گا، تم بھی اسے پڑھ لینا، اپنا سارا فیوچر تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس کتاب پر اور ایسے فیوچر پر، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی کزنوں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا۔ فارس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ یہ لڑکی بہت ہی بدتمیز تھی، اسے تمیز سکھانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے لیے اسے تھوڑا سا انتظار کرنا تھا۔ جب تک ٹھیک وقت نہیں آ جاتا تب تک وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے بعد دوڑے پڑنا شروع ہو جاتے؟ کیا تم اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتی اور کوئی بات سکون سے مکمل نہیں کر سکتی ہو؟ یار، وہ بات ہی ناجائز کرتا ہے، اور ابھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے۔ یہ سن کر فرزین نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تو اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور سب سے امیر آدمی تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ او ہیلو محترمہ، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور اس کے ہوتے ہوئے میں اس انسان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، ایک اور بات، اگر اس دنیا میں یہ شخص آخری مرد بچ جاتا تب بھی میں اس سے شادی نہ کرتی۔ یہ مجھے زہر لگتا ہے، اس کو دیکھتی ہوں تو دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ فرزین کی سوئی اس کی پچھلی بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میرا ایک میل بیسٹ فرینڈ ہے جو لندن میں ہمارا پڑوسی بھی تھا۔ بیسیکلی وہ ایک بزنس مین ہے اور پاکستان میں ہی رہتا ہے۔ میں اسے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ فرزین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کا بھائی اس چھوٹی سی لڑکی کو بے تحاشا پسند کرتا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی، لیکن اس لڑکی کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ امید ہے کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں اور اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیا فضول باتیں کرتی رہتی ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ فرزین اسے ڈانٹ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ خیر مجھے کیا؟ اس نے اپنا موبائل نکالا تھا اور شہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو جب تم میری کال پہلی بیل پر اٹھا لیتے، اور یہ محترمہ ہماری اتنی موجال جو ہم آپ کو انتظار کروائیں۔ وہ دل فریب انداز میں بولتا ہوا اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خیر مجھے بتاؤ کہ شادی کی ایسی گزری ہے، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں کب تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے تمہارے گھر آؤں، کیونکہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں تمہیں بلا لوں گی، فی الحال تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ابھی یہ شادی ختم ہونے دو، پھر میں بابا سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے محترمہ، تب تک ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے حکم کے سامنے کہاں ہماری چلنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں تھوڑی ہی دیر میں کال کرتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کال کاٹ دی تھی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل عجیب سے احساس سے بھر گیا تھا۔ ماما سے اس نے ایک بار شہریار کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کی امی غصہ ہو گئی تھیں کہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی شادیاں باہر نہیں کی جاتی ہیں۔
تمہاری شادی خاندان کے اندر ہی ہوگی، اس لیے جو بھی آدمی ہے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ یہ سب کچھ کرنا ارحا کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، اور اب وہ پاکستان میں اسی وجہ سے ہی آئے تھے تاکہ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی شہریار سے ہر صورت میں طے کر دیں۔ ادھر شادی کے ہنگامے ختم ہو گئے تھے اور ادھر اس کے ماما بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ اسے اپنی پوری دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے دادا جان نے اسے گلے سے لگایا تھا اور اس کے سر کو پیار سے تھپکا تھا۔ اس کے دادا جان نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اس کے لیے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں ثابت ہوئے تھے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے میری عزت پر آنچ آئے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گی۔ اس وقت اس نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کے دادا جان یا خاندان والوں کی عزت پر آنچ آئے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماما بابا کے مرنے کے بعد کوئی ان کو برے الفاظ میں یاد کرے یا پھر اس کی وجہ سے اس کی ماں کو گالیاں دے کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت گندی کی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بالکنی میں کھڑی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل شہریار کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بار بار بزی جا رہا تھا۔ وہ دوسری کال پر مصروف تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اس کی کال کو کیسے اگنور کر سکتا ہے۔ آخر کسی کی اتنی امپورٹنٹ کال تھی کہ وہ اس کی کال بار بار کاٹ رہا تھا۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد شہریار نے کال اٹھا لی تھی۔ تم کہاں پر بزی تھے؟ مجھے ابھی اور سی بس اسکرین شاٹ بھیجو۔ یہ سن کر شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، اور تم اتنا زیادہ ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی لڑکی کے چکر میں؟ فضول باتیں مت کیا کرو، ہر وقت شک کرتی رہتی ہو۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بزنس ڈیل تھی، بس اسی کو ہی ڈسکس کر رہا تھا۔ تو پھر مجھے اس نمبر کی ڈیٹیل بھیجو۔ تم نے مجھ سے بات کرنی ہے یا نہیں؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر شہریار الٹا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم میرے گھر رشتہ لے کر کب آ رہے ہو؟ فار گاڈ سیک یار، تم نے اگر ہم دونوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ یہ ہم دونوں کے متعلق ہی ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی میں تمہیں رشتہ لانے کے لیے کہوں گی تو تم اپنے ماما بابا کو لے کر میرے گھر آ جاؤ گے۔ تو رشتے کی بات کر رہی ہوں، برفی لانے کی نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور ابھی تک میں نے اپنی ماں کو منایا نہیں ہے۔ یہ سن کر عرا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، کیونکہ کچھ مہینوں پہلے تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ماما بابا سے بات کر لی ہے۔ بس تم حکم کرو، جس دن تمہارا حکم آئے گا اس دن ہی اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اور اب وہ صاف مکر رہا تھا۔ کیا وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا؟ کیا فرزین سچ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر میں دادا جان کو ہاں کر رہی ہوں۔ میرے لیے ان کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر شہریار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیا ہو گیا یار؟ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ تم مجھے بس 1 مہینے کا وقت دو، میں اپنے ماما بابا کو لے کر تمہاری حویلی آ جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی لائن پر واپس آیا تھا۔ یہ سن کر ارحا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس کا دل بھی کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ شہریار سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ شہریار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا آخری مرد بنے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ اسے محبت میں شرک لگتا تھا، لیکن دوسری طرف گھر میں ہونے والی اس کی اور فارس کی باتیں بھی اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ مر جانا پسند کرتی تھی، مگر اس سے نکاح کرنا کبھی بھی نہیں۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فرزین دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ تم کیا میری جاسوسی کر رہی تھی؟ ہاں، بدقسمتی سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک غلط جگہ پر پھنس گئی ہو، ایک غلط انسان پر اعتبار کر رہی ہو۔ اس پر اعتبار کر کے تمہیں دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آئی ایم سوری، میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں بھی بے وقوف بنا رہا ہے، وہ تمہیں چونگنا لگا رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے تمہاری باتوں کو سیریس لے لیا تھا، لیکن دیکھو وہ جھوٹ نکلا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئے گا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا،
اگر وہ واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا تو کب کا تمہیں اپنے نام کر چکا ہوتا، کب کا تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہوتا۔ اور ہاں، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، ایک مرد کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو مگر وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ اگر وہ کسی امپورٹنٹ بزنس ڈیل کو ہینڈل کر رہا تھا پھر بھی اس کے پاس میسج کا آپشن موجود تھا، وہ تمہیں میسج کر کے بتا سکتا تھا۔ اس نے تمہیں اگنور کیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تم ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یو؟ یہ کہہ کر فرزین کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ سب لوگ میری خوشیوں سے جلتے ہیں، میں نے ثابت کر کے رہوں گی کہ شہریار میرے ساتھ لائل ہے۔ میں بہت جلد اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی، پھر یہاں کے اس اصولوں سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بس جلدی جلدی وہ دن آ جائے کیونکہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ رات تو 2 بجے کے وقت اس کی آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ کچن میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ فارس کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر کسی بلڈوزر کے ساتھ جا کر لگا ہو۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی اور انتہائی ناگواریت سے فارس کو دیکھا تھا۔ وہ آج تو میری عید ہو گئی، وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا اس کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ سائڈ پر ہو، پہلے تمیز سے بات کرو، میں تمہاری سر خرید غلام نہیں ہوں جو تمہارا حکم مانوں گی، مگر تم اس حویلی میں رہتی ہو اور یہاں پہ رہنے کے ناطے تم پر فرض بنتا ہے کہ حویلی کے بڑوں کا احترام کرو۔ تم احترام کے قابل نہیں ہو۔ مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں اور مجھے عورتوں کا راستہ روکنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ ورنہ دادا جان سے جا کر تم اپنی شکایت لگاؤں گی۔ وہ کمال کی حاضر جواب تھی مگر سامنے بھی ڈی ایس پی فارس کھڑا تھا، کہاں اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا تھا۔ وہ اب دروازے کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر کچن کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ فی الحال اسے شدید پیاس لگی تھی۔ پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد جب وہ پلٹی تو اسی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تم 2 منٹ کے لیے آرام سے میری بات نہیں سن سکتے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں آپ جیسے انسان پر برباد کروں گی۔ مجھ جیسے انسان کے تم سے کیا مراد ہے؟ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ خاندان کی ہر عورت مجھ پر مرتی ہے، بدقسمتی سے میرا شمار ان عورتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میری اس پر مرتی ہوں، اسے شادی کر کے رہوں گی اور آپ سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ شادی تو تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی، زبردستی نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ یہ زبردستی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جیسے تمہیں آشنا کر رہا ہوں۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کے دن تمہیں پتہ چلے آج تمہارا فارس کے ساتھ نکاح ہے۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ مجھے آپ کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک نمبر کے خود پرست انسان ہیں جسے صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے۔ آپ کے لیے دوسروں کی فیلنگز، دوسروں کے جذبات کو یہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ دوسروں پر حکم چلا کر آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے شرموں کی طرح مسکرا دیا تھا۔ ارے واہ فارس، یہ تو تم سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ ویسے اس لڑکی کو بھی داد دینی چاہیے۔ مجھے کندھے اچکاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا کیونکہ اسے بہت ہی امپورٹنٹ کیس پر کام کرنا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا برا نہیں منا رہا تھا بلکہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ اگر اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور شخص اسے یہ ساری باتیں سناتا تو وہ اگلے ہی پل اس کا منہ توڑ دیتا، بلکہ اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا اور ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ لیکن اس بار اس کے سامنے اس کی پسندیدہ عورت کھڑی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے فارس نے پہلی بار خود کو بدلنے کے بارے میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں اس پر کوئی بھی پابندی نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو پھر اسے میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ دل ہی دل میں اس نے ایک عہد کیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا
تو محترمہ نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ دادا جان، میں پھر سے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہی بیٹھو۔ جواب فارس کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے اسے غصے سے گھورا۔ دادا جان، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے دوبارہ سے اپنی اسٹڈی شروع کرنی ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی اسکلز ضائع نہیں کر سکتی۔ تمہاری جو گزشتہ کلاسز کے گریڈز ہیں وہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہیں کس حد تک پڑھائی سے دلچسپی ہے۔ فارس، میں بات کر رہا ہوں نا، تم 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ دادا جان، آپ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے دور دور تک کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارا گردی کرنے کے لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کیا میرے کردار کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات کریں، جبکہ آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے۔ فارس کے لیے اس کے دل میں نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ظالم انسان کا منہ نوچ ڈالے جو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بولتا تھا۔ وہ بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اس کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گا بلکہ اسے آزادی دے گا، لیکن عادت سے مجبور ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا کالج میں داخلہ کروا دوں گا۔ دادا جان کے کہنے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ آپ کو احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دادا جان آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں۔ فارس بیٹا، سب سے بہترین کالج میں اس کا داخلہ کروانا۔ یہ سن کر اس نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی اور فاتحانہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اس چڑیل کی طرف دیکھا تھا جو پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ دادا جان، تھوڑی سی عزت تو آپ رکھ لیتے میری اس انسان کے سامنے۔ قسم سے میں شرمندہ ہی ہو گئی تھی۔ تمہیں اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ذہنی اذیت دینے کی ضرورت ہے۔ جتنا عزیز وہ مجھے ہے اتنی ہی تم بھی مجھے عزیز ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی فیوریٹ پوتی بن جاؤں۔ میری فیوریٹ پوتی ہی ہو؟ وہ رات کے وقت دادا جان کے کمرے میں بیٹھے اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی جب وہ آتا ہوا کمرے کے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ تمہیں فارس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ دادا جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ کوبرا کہیں کا، زہریلا سانپ۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس کو مار مار کر اس کی جان لے لوں، مگر بے بس ہوں۔ ایسی بات نہیں کرتے ہیں، بڑا ہے وہ تم سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈی ایس پی ہے۔ میں اسے پنگا لینے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی ہوں، لیکن اسے دیکھ کر جو بے چینی ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کسی دن میں اس کا سر پھاڑ ڈالوں گی۔ آپ بس اسے کہیں کہ وہ میرے معاملوں میں مت بولا کرے۔ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہی کہتا ہے۔ ابھی تم اس دنیا سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ دادا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا اچھا اور برا جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جسے آپ کی عزت پر آنچ آئے گی۔ دادا کو تسلیاں دیتی ہوئی وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ پھر سے اسے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے ہیں، اور آپ نے بھی ذرا مینرز نہیں ہے کہ یوں سر عام کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں چھپ کر سن رہا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ابھی ابھی یہاں پر پہنچاؤں۔ آپ سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ وہ مسکراتا ہوا دادا جان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ فکر مت کریں، ابھی سے میرا نام سننے کی عادت نہیں ہے۔ جب میرا نام اس کے نام کے ساتھ لگے گا تو یہ عادت بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ میں اپنی پوتی کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، میں سے اس کی مرضی پوچھوں گا، جو وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ بعد میں تمہیں ایڈوانس میں ہی بتا رہا ہوں۔ جی جی دادا جان، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اپنی پوتی کے علاوہ ہر کسی پر ظلم کر سکتے ہیں۔ فضول مت بولا کرو۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے اپنی کیس کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگا تھا، کیونکہ دادا جان کا دماغ ان چیزوں میں بہت زیادہ چلتا تھا۔ وہ خود بھی ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے۔ اگلے دن محترمہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا تھا۔ محترمہ کا کہنا تھا کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے کالج جایا کریں گی۔ فرزین کو پتہ چلا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، روز نیا نیا ڈرامہ نہ لگایا کرو۔
میں قسم سے تنگ آ گئی ہوں، تم اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ کون سا میں گاڑی تم سے مانگ رہی ہوں؟ اور ویسے بھی حویلی میں 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جس میں سے صرف 2 استعمال کے لیے، باقی 3 گاڑیوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ انہیں خراب کرنے سے اچھا ہے کہ میں استعمال کر لوں۔ فارس صاحب تو ویسے بھی اس کو پلٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں میں موجود اس کالے رنگ کی چابی کو گھونٹتی رہی تھی، اور پھر فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ رکیں، مجھے ڈیٹ دیکھنے دیں۔ آج اپریل فول تو نہیں ہے؟ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہ چابی ہضم نہیں ہو رہی ہے تو اسے میرے حوالے کر دو۔ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ پرجوش انداز میں چیختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دادا جان بھی حیرانگی سے اپنے پوتے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ آخر اس سب کے پیچھے تمہارا کون سا مقصد ہے؟ ارے دادا جان، آپ کو کیوں لگتا ہے میرے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کچھ کام میں دوسروں کی خوشی کے لیے بھی کرتا ہوں۔ خیر، یہ تم نے مجھے نئی بات بتائی ہے، پہلے مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ دادا جان یہ کہہ کر پھر سے موبائل میں اپنی پسندیدہ سیریز دیکھنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر باہر نکل گیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد محترمہ نے کالج میں جوائننگ دینی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر اپنا موبائل نکالا اور سب سے پہلے شہریار کو کال ملائی تھی۔ شہریار کی بیزاریت میں ڈوبی ہوئی آواز اسے سنائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کیوں ہر وقت پریشان کرتی رہتی ہو مجھے؟ کسی ایک لمحہ تو مجھے سکون کا سانس لینے کی اجازت دیا کرو۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں پورے 1 ہفتے کے بعد کال کر رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ تم اسے شکوہ شکایت کرو گے کہ میں اتنا عرصہ کہاں پر غائب رہی تھی۔ لگتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو رہی ہو؟ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تم بہت زیادہ بدل گئے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسری اور تمہاری زندگی میں آ گئی ہے؟ یہ سن کر شہریار نے کال ہی کاٹ دی تھی اور دوسری طرف بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا پھر سے اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ شہریار اب اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اسے مینیپولیٹ کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکی مکمل طور پر اس کے قابو میں آ چکی ہے اور اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا۔ جن لمحات کا اس نے لمبے عرصے سے انتظار کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لمحے قریب آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہریار نے اس کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا تھا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میرے فارم ہاؤس آ جانا۔ سوری، جب تک تم سے نکاح نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہارے فارم ہاؤس میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کسی ہوٹل کے بارے میں بتاؤ۔ اس لڑکی کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اگر اس لڑکی کو میں نے اغوا کر کے اس انا کو نہ توڑا تو میرا نام بھی شہریار نہیں۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی ہوٹ پڑی ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے اس کے پیچھے خوار ہو رہا، مگر آج تک اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ مولانی کہیں کی، اس کے تو سارے بل کس کا نکالوں گا میں۔ وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کمرے کی حالت کو برباد کر دیا تھا۔ جیسیکا جو اس کی انگریز گرل فرینڈ تھی، شور کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ شہریار بھی اسے دیکھ کر تھوڑا سا نرم پڑا تھا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی غلاظت بھری زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف محترمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج کل محبوب جو بہت ہی عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں۔ مجھے خواب میں اپنے آپ کو ایک کھائی کے قریب کھڑا ہوا دیکھتی ہوں۔ کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے، لیکن پھر اچانک ایک مہربان ہاتھ مجھے پکڑ لیتا ہے۔ فزین سے اس نے اپنے دل کی بات کہی تو مسکراتی ہوئی بولی، تم اللہ کی فیوریٹ بندی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں گرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گہری خواہش شہریار ہو۔ تمہاری سوئی کیوں بار بار شہریار پر جا کر اٹک جاتی ہے؟ کیونکہ وہ نامحرم ہے اور مجھے اس سے خطرے کی بو آتی ہے۔ تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوا؟ ہاں، میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں مانتی ہوں، لیکن جو باتیں تم نے مجھے اس کے بارے میں بتائی ہیں وہ سن کر مجھے ایسے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کھانے کی ٹیبل پر دادا جان نے سب لوگوں کو مخاطب کیا تھا،
اور وہ وہیں پر ارا سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فارس سے نکاح کر لو۔ فارس کو بھی اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اس کی ذات سے بہت سے مسئلے ہیں۔ میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ یہ ایک نمبر کا خڑوس حسیلہ انسان ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ فرزین نے ایک نگاہ ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی پر ڈالی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا یہ سکون ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ بھائی کے اندر ایک بہت بڑا طوفان چل رہا ہوگا، وہ غصے کا، بے بسی کا اور بے چینی کا طوفان۔ ٹھیک ہے دادا جان، اس نے اپنی بات کہہ دی ہے، تو میں بھی اس کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو سام سونگ گیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وہ دادا جان کے پاس آئی تھی اور اس نے دادا سے اپنے کہے کی معافی مانگی تھی۔ نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم بس اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ ادھر سے آزادی ملی تھی اور ادھر وہ خود کو آزاد پنچھی سمجھنے لگی تھی۔ ہر 2 دنوں کے بعد وہ شہریار کے ساتھ جا کر ملاقات کرتی تھی۔ وہ نہ جانے محترم فارس صاحب نے اس کے پیچھے اپنے جاسوس لگائے ہوئے تھے۔ گارڈ جب فارس کو جا کر اطلاع دیتا تھا کہ وہ شہریار کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہی تھی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی ٹانگیں توڑ کر اسے گھر پر ہی بٹھا دے جو اس کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے کالج میں موجود ایک فنکشن پر آئٹم نمبر پر ڈانس کیا تھا۔ اس کی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی۔ فارس نے بعد میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی تھی، مگر وہ اس کے موبائل میں موجود تھی۔ شہریار کے بارے میں سے ساری ڈیٹیلز نکلوائی تھیں۔ وہ ایک نمبر کا کرپٹ انسان تھا جس کا باپ کرپشن کے کیس میں کئی بار جیل کے اندر جا چکا تھا، اور پھر اس طرح کی ایک کیس اس سے بچنے کے لیے وہ پاکستان سے باہر بھاگ گیا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ہی وہ لوگ پاکستان میں واپس آئے تھے۔ شہریار کی زندگی میں عورتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک نمبر کا دل پھینک اور حسن پرست بندہ تھا۔ اگر تو وہ اس کی کزن کے قابل ہوتا تو شاید فارس پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اس جیسے انسان کے حوالے وہ اپنی پسندیدہ عورت کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شہریار کے بارے میں ارحا سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی ذات کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی؟ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم کس انسان کی سائیڈ لے رہے ہو؟ ہاں، میں اس انسان کی سائیڈ لے رہی ہوں جس سے میں بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور جسے میں کسی بھی صورت نہیں بھولوں گی، اور میں آپ کو اس سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔ وہ بہت جلد میرے لیے رشتہ لے کر آ جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تم نے جو غلطی کیا اس کو معاف کر دوں، لیکن اب تمہاری لمبی زبان دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس غلطی کو معاف کرنے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں سزا دوں۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی تھی کیونکہ شہریار نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری طرف اسے لگ رہا تھا کہ فارس گھر والوں کو اس کی حقیقت بتا کر اسے زبردستی نکاح کر لے گا، مگر اس رات بھی فارس نے رنگے ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا اور اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ فارس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کر لیا تو یہ ویڈیو، یہ تصویریں اور تمہاری آج کی حرکت سب کچھ دادا جان کو بتا دوں گا۔ سوچو دادا جان کی نظروں میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں تم پر بہت مان ہے۔ جب ان کا مان ٹوٹے گا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی اور شاید ان کی طبیعت بھی بگڑ جائے۔ اگر ان کو تمہاری وجہ سے کچھ ہو گیا تو تم کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ فارس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں، مگر لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تم بدلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔
مجھ سے شہریار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر اسے شہریار کے چنگل سے بچانا تھا تو اس کے لیے اسے سب سے پہلے راہ سے نکاح کرنا تھا، اور اگر میں اس نکاح سے انکار کروں تو تم اپنی عزت کھو بیٹھو گی، نہ صرف دادا جان کی نظروں میں بلکہ ساری دنیا کی نظروں میں۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ ایک ذمہ دار پولیس والے ہیں، قوم کے محافظ ہیں۔ کس طرح کے محافظ ہیں آپ جو ایک بے بس لڑکی کو بلیک میل کریں؟ تم نے جو کوئی سمجھنا ہے سمجھو، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، اور ہاں، دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور باہر سے لاک لگا لیا تھا۔ اس نے چابی فرزین کے حوالے کر دی تھی۔ یہ لڑکی بے شک تمہیں مرنے کی دھمکی دے، لیکن اس کے باوجود بھی کمرے کا دروازہ مت کھولنا، اور ہاں، تمہیں بھی یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں چلو، ورنہ اس کی باتیں سن کر تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ بھائی جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زبردستی کر کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اسے شہریار سے دور کر رہا ہوں، جو کہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ اسے وہ ثبوت دکھا کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان پر یقین نہیں کرے گی، اسے لگے گا کہ یہ ساری تصویریں ایڈیٹڈ ہیں، وہ ویڈیو بھی میں نے AI سے جنریٹ کروائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا، کیونکہ وہ شخص سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان ہے۔ وہ ہر طرح سے خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی۔ وہ اس وقت تک میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی جب تک میں اسے وہ سب کچھ لائیو نہیں دکھا دیتا۔ تو کیا آپ اسے اس جگہ پر لے کر جائیں گے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ خیر، تم پریشان مت ہو اور اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ اس کی بھی ٹینشن مت لینا، رو رو کر اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ اگلی صبح اس نے خود دادا جان سے جا کر اپنے نکاح کی بات کی تھی۔ دادا پہلے تو حیران ہوئے تھے اور وہ بھی پریشانی سے بولے تھے، میرے بچے، میری جان، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ نہیں دادا جان، کوئی مسئلہ نہیں، میں فارس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی مشکل سے مسکرائی تھی۔ اس دن اس کا فارس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ زمین تو اس وقت اس کے قدموں سے نکلی تھی جب فارس نے کہا تھا کہ وہ نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی کروانا چاہتا ہے، اور پھر یوں چند رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ ولیمہ ایک ہفتے کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اور دادا کی خواہش کے ولیمے پر پورا خاندان اکٹھا ہو۔ وہ اپنی پوتی اور پوتے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی ان کے فیورٹ تھے، مگر حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر پائے تھے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ چینج کر چکی تھی اور بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کمرے میں اکیلی رہوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آواز نیچے رکھو اور رکو، مجھے دروازہ بند کرنے دو۔ آج کی رات تمہاری فضول باتوں میں برباد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ یہ سن کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ فارس اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر رہ گیا۔ ڈرپوک لڑکی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اسے بازوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اگلی صبح وہ دونوں دادا جان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ یہ میرے ساتھ میری سرکاری گھر میں جائے گی، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ فارس نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، اب اس کے حکم کی پابند ہے۔ دادا جان نے ان دونوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دادا جان، جواب فارس کی طرف سے آیا تھا، اور جس انداز میں اس نے جواب دیا تھا اس میں راہ کے لیے دھمکی بھی موجود تھی کہ اپنی زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ خیر دادا جان، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جیسے میرا امپورٹنٹ کیس سالو ہو جاتا ہے تو میں اسے لے کر واپس آ جاؤں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کیس کی وجہ سے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوگا؟ آپ ٹینشن مت لیں، اس کی حفاظت میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گا۔ یہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ان الفاظ کا ارا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص ڈرامے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ وہ اس کا دل جیتنے کے لیے کر رہا ہے، جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے سرکاری بنگلے میں آ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دور دور بھاگتی تھی۔ فارس نے بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، بلکہ اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔
مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں، مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کسی جگہ پر لے کر جانا ہے، شام کے وقت تیار رہنا۔ حکم سنا کر وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ اس نے کافی عرصے کے بعد اپنا موبائل آن کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہریار کے نمبر سے ہزاروں کے حساب سے کالز لگی ہوئی تھیں اور میسجز بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ اسے بہت زیادہ یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لمحوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا مجھے شہریار کو اس سب کے بارے میں بتانا چاہیے؟ نہیں، میں اسے کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کروں گی؟ جیسے ہی شہریار کے میسج ڈیلیور ہوئے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ تم کہاں پر ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں؟ اس نے بہانہ بنایا کہ اس کا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ شہریار نے اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اگلے شام اسے شہریار کے ساتھ جانا تھا، مگر اس رات ہی اس پر وہ راز آشکار ہوا جس نے اس کی دنیا ہلا دی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر شہریار کے بنگلے میں گیا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ یہ بنگلہ ایک پوش علاقے میں موجود تھا، جہاں سارے بغیرت نوجوان لڑکے لڑکیاں اس طرح کی پارٹیوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو شہریار کچھ لڑکیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ کچھ لڑکیوں کے گرد اس نے اپنے بازو رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت نشے میں تھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا محبوب ہے۔ شہریار نے تو اسے کہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ ایک لڑکی چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی ڈھیل ڈھول سے لگ رہا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اس نے خود اپنی زبان سے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ وہ شہریار کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ شہریار نے کچھ مہینے پہلے ہی اس سے نکاح کیا تھا، لیکن جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ امید سے ہو گئی ہے تو شہریار نے اسے طلاق دے دی۔ کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے فارس کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ باہر جا کر کھلی ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ فارس اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی بالکل چپ تھی اور دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے فارس سے معافی مانگی تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میرے لیے یہ بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ تم پچھلی ساری تلخیاں بھول جاؤ گی۔ آپ ایسا کیوں کریں گے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ تم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تمہیں اس سے محبت تھی اور تمہیں اس سے نفرت ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں اس وقت اب تمہیں ٹائم دوں گا اور تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنا سر فارس کے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا اور رونے لگی تھی۔ فارس پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے اس قدر سکون نہیں ملا تھا۔ فارس نے جو کہا وہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ ماضی کے حوالے سے اس نے کبھی بھی اس لڑکی کو تانے نہیں دیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا غم بھلانے لگی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ فارس کی محبت میں پوری کی پوری ڈوب گئی تھی۔ فارس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ماضی میں کیا ہوا یہ بھی اسے یاد نہیں رہا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔